अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। अगर आप रावलपिंडी की तरफ से आएँ तो गुजरावाला शहर का रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद, और अगर आप लाहौर की तरफ से आएँ ट्रेन पर तो गुजरावाला रेलवे स्टेशन से पहले एक छोटा सा स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है एमनाबाद। ये एमनाबाद का बोर्ड लगा हुआ है और ये लाहौर की साइड है जहाँ इस वक्त कैमरा है, और ये एमनाबाद का रेलवे स्टेशन है जहाँ आपको ट्रेन तो नहीं रुकती, लेकिन एक ज़माने में ये गुजरावाला से भी बड़ा शहर हुआ करता था तारीख़ी एतबार से। गुजरावाला तो उस वक्त मशहूर हुआ जब 1780 में रंजीत सिंह यहाँ पैदा हुआ, यानी महाराजा रंजीत सिंह, और उसके बाद फिर गुजरावाला आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के सफ़हात पर नमूदार होना शुरू हुआ और इस वक्त ये पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा शहर है। लेकिन एमनाबाद उस वक्त मशहूर था जब यहाँ मुगलिया सल्तनत थी और उससे पहले दिल्ली सल्तनत का राज था। मुग़लों की जब कमज़ोरियाँ सामने आई, यानी वो ज़वाल पजीर हुए, तो सिख ताकत में आ गए, तब भी एमनाबाद जो है वो तारीख़ी एतबार से गुजरावाला से बड़ा शहर था। और फिर जब अंग्रेज़ आए तो उसके बाद से फिर एमनाबाद का ज़वाल शुरू हुआ, गुजरावाला बन गया। गुजरावाला में आबादी का भाव ज़्यादा हो गया, मंडी बना दी गई, बहुत सारी चीज़ें लाहौर मुंतकिल हो गई और एमनाबाद की वो तारीख़ी हैसियत बाकी नहीं रही जो कभी थी। लेकिन एमनाबाद की पुरानी गलियां आज भी इस बात की याद दिलाती हैं, याद दहानी कराती हैं कि ये छोटा शहर एक बड़ी तारीख़ का हामिल था। लाहौर शहर की तरह इस शहर के गिर्द भी एक फसील हुआ करती थी किसी ज़माने में, छोटी ईंट की बनी हुई फसील, जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि 9 दरवाजे थे और कुछ लोग कहते हैं कि 3 दरवाजे थे। ये अलग बात है कि अब ना फसील बची और ना दरवाज़ों का नामो निशान बचा। तंग बाज़ार हैं, गलियां तंग हैं और लगता है कि ये सदियों पुराना शहर है। इसके आबाद होने के बारे में कई रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये है कि ये सियालकोट का राजा सालबहान, जो 3वीं सदी क़ब्ल मसीह में सियालकोट पर हुक्मरानी किया करता था और जिसके नाम पर ख़ुद सियालकोट आबाद है, ये उसने आबाद किया था सैदपुर के नाम से। याद दहानी करा दूँ कि ये वही राजा सालबहान है जिसके 2 बेटों में से एक का नाम राजा रसालू था और दूसरे का नाम पूरन भगत। पूरन भगत अपनी सौतेली वालदा के चुंगल में आ गया और उसके हाथ पांव कटवा कर उसे कुएं में फेंक दिया गया। वहाँ से गोरखनाथ गुजरा, वही टिल्ला जोगियाँ वाला गोरखनाथ, वो उसे निकाल कर ले गया और उसने उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया। दूसरा राजा रसालू एक अफसानी हुक्मरान जिसने इस इलाके पर हुकूमत की, पूरे पंजाब पर, पोटोहार पर, और कहते हैं कि वो बहुत शहज़ोर था। उसके साथ कई ऐसे अफसाने जुड़े हुए हैं जो तारीख़ में तो मौजूद नहीं है लेकिन लोक दास्तानों का हिस्सा है। वो 1521 में बाबर की फ़ौज ने इस शहर को रोन डाला। बाबा गुरु नानक अपने साथी भाई मर्दाना के साथ उन दिनों सैदपुर में ही मुकीम थे। सैदपुर का रहने वाला लालू बाबा जी से बेहद अकीदत रखता था। सैदपुर पर बाबर के हमले का आंखों देखा हाल बाबा गुरु नानक ने अपने कलाम में बयान किया है। सैदपुर की आबादी को कैदी बना लिया गया, जिनमें बाबा गुरु नानक और उनके साथी भी शामिल थे। आखिरकार गुरु नानक ही सैदपुर के बासियों के लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुए। बादशाह के साथ एक मुकालमे में सैदपुर की आबादी की बख्शिश का परवाना हासिल कर लिया गया। खुद गुरु नानक ने मस्मार आबादी की एक ढेरी पर डेरा लगाया। आज के एमनाबाद से शुमाल मगरिब में कुछ फासले पर गुरुद्वारा रोड़ी साहब उसी मुकाम पर वाक़ है। मुगलिया दौर में इसका नाम सैदपुर ही रहा, लेकिन फिर शेरशाह सूरी के दौर में इस शहर को दूसरी दफ़ा आबाद किया गया और इसका नाम शेरगढ़ रखा गया। लेकिन जब शेरशाह सूरी की मौत वाक़ हो गई और हुमायूं वापस आया तो उसने अपने बाप दादा के शहर को, यानी एमनाबाद को, उसके बाप दादा का शहर तो नहीं था लेकिन ये कि चूँकि उस ज़माने में आबाद था, लिहाजा उसने इसे दोबारा आबाद करने का हुक्म दिया। तो उसका एक सिपा सालार था जिसका नाम था अमीन खान। तो अमीन खान ने इसे आबाद किया और मुमकिन तौर पर इसका नाम अमीन आबाद था, लेकिन कसरत इस्तेमाल से ये एमन आबाद बन गया।
एमन आबाद में लाहौर गवर्नरेट में परगना हेडक्वार्टर के तौर पर भी काम किया, जिससे 9 लाख रुपए सालाना की आमदनी होती थी। ताहम औरंगज़ेब के बाद मुग़ल सल्तनत की इंतज़ामी कमज़ोरी ने पंजाब में सिख ग्रोहों समेत रियासत मुखालिफ बगावतों की हौसला अफजाई की। 1738 में एमनाबाद का कमांडर जसपत राय सिखों का मुकाबला करते हुए मारा गया। दीवान लखपत राय ने भाई का बदला यूं लिया कि सिख हमला आवरों को मार मार कर जम्मू तक धकेल दिया। जो 3000 के करीब हत्थे चढ़े, उन्हें लाहौर लाकर दिल्ली दरवाजे के बाहर कत्ल करवा दिया, जिसे शाहिदगंज के नाम से जाना जाता है। सिखों की तारीख में इन वाकयात को छोटा गुलूघाड़ा के नाम से याद किया जाता है। 1760 में रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह ने एमनाबाद, सियालकोट और गुजरांवाला के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। रंजीत सिंह का दौर आया तो महाराजा ने एमनाबाद अपने चहीते वजीर ध्यान सिंह डोगरा को बतौर जागीर अता कर दिया। इसे जो जीटी रोड लगता है वहाँ मोड़ एमनाबाद है, वहाँ से अगर आप अंदर की तरफ, यानी अगर लाहौर से आएँ तो सीधे हाथ को, और अगर गुजरांवाला से आएँ तो उल्टे हाथ को चंदा किला के साथ अंदर को सड़क एक जाती है कोई 5-7 किलोमीटर के फासले पर। कहने को एक अलग शहर है, लेकिन अब क्योंकि आबादियाँ बढ़ गई, शहर फैल गए, तो अब ये गुजरांवाला का एक हिस्सा ही महसूस होता है। मुमताज़ ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब पैदा तो गिलगित में हुए, लेकिन एमनाबाद से भी उनका गहरा ताल्लुक़ था। उन्हें ये एजाज़ हासिल है कि उनकी सवाने हयात शहाबनामा उर्दू में लिखी गई आप बीतियों में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है। उन्हें ज़माना तालिब इल्मी में लाहौर में एक हिंदू लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जिसे वो उम्र भर न भुला पाए। शहाबनामा में भी उस लड़की का जिक्र चंद्रावती के नाम से किया गया है। ये महज इत्तफाक नहीं कि उनके पहले अफसाने का नाम भी चंद्रावती है। उन्होंने चंद्रावती अख्तर शीरानी को भिजवाया, जो उन्होंने अपने रिसाले रूमान में शाया किया। 1938 में शाया होने वाला अफसाना चंद्रावती कुदरतुल्लाह शहाब की किसी भी किताब में शामिल नहीं। इस अफसाने का पहला जुमला था कि जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत हुई, उसे मरे हुए 3रा रोज़ था। चंद्रावती लेडी मैकलेगन कॉलेज लाहौर की तालिबा थी और मोहनी रोड पर एक आश्रम में रहती थी। कॉलेज के प्रोफेसर डिकिंसन उसे गोल्डन गर्ल कहा करते थे। कुदरतुल्लाह शहाब लिखते हैं कि अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया और कई बार हंसा। जब मैं अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिकिंसन क्लास लेकर हस्बे मामूल कॉलेज के लान से गुजरे तो मुझे देखकर रुक गए और बोले, हेलो, रोस्टिंग अलोन, वेयर इज योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैंने सिसकियां लेकर कहा, सर, शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन। वो गोल्डन गर्ल चंद्रावती जो भरी जवानी में टीबी से मरी और जिसे मिलने के लिए कुदरतुल्लाह शहाब साइकिल पर लाहौर से आया करते थे, इसी एमनाबाद की रहने वाली थी। इसलिए कभी कभी एमनाबाद को चंद्रावती का शहर भी कहा जाता है। मुगलों के पहले बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हिंदुस्तान आने से पहले यहाँ लोधी ख़ानदान की हुकूमत थी, जिन्होंने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक हुकूमत की। कहते हैं कि लोधी ख़ानदान के दौर में यहाँ ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, ये मस्जिद बनाई गई थी। कुछ लोग कहते हैं इसे बाबर ने बनवाया था, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना यही है कि ये मस्जिद लोधी ख़ानदान ने बनवाई थी। ये मस्जिद जो है अच्छे खासे वसी रकबे पर थी। ये जंगले के पार आपको कुछ इमारतें नज़र आ रही होंगी। कहते हैं यहाँ सराय थी, खास मस्जिद थी। सराय में लोगों के ठहरने का इंतज़ाम था, क्योंकि तिजारती काफ़िले इसी रास्ते से सफ़र किया करते थे। जो पुराना रास्ता हुआ करता था वो दरियाए चनाब को पार करने के बाद रसूल नगर, जो उस ज़माने में रामनगर हुआ करता था, वहाँ से होता हुआ यहाँ पहुँचता था सैदपुर, और फिर यहाँ से काफ़िले आगे जाया करते थे। तो जिस किसी को भी ये 1947 में ज़ाहिर है जब तकसीम हुई तो बहुत सी जायदादें बंटवारे का हिस्सा बन गई, और उनमें ये मस्जिद भी थी जो किसी को अलॉट कर दी गई। और ये कहा जाता है कि उसने इस मस्जिद को आहिस्ता आहिस्ता शहीद करना शुरू कर दिया। 2-3 साल पहले यहाँ कोई बिलागर आया, उसने देखा कि ये मस्जिद पुरानी है और इसे बहाल होना चाहिए। तब तक वो इसका अच्छा खासा हिस्सा गिरा चुका था, जो भी इसका मालिक था। तो
تو پھر محکمہ آثار قدیمہ کو اس نے شکایت کی یا خط لکھا، اور وہ انہوں نے آ کر ریکارڈ جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ مسجد کا اچھا خاصا رقبہ تھا اور اچھی خاصی جگہ اس کے نام تھی۔ یہ ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سامنے کا حصہ اس کا ٹوٹا ہوا جو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے، چھوٹی اینٹ کی چنائی کی گئی ہے۔ یہ کسی حد تک محکمہ آثار قدیمہ نے اسے بحال کر دیا ہے، لیکن اور جو زمین تھی اس کے نام، اس زمین کا کچھ حصہ بھی اس مسجد کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے جنگلہ لگایا گیا ہے چاروں طرف۔ صحیح سن تعمیر نہیں پتہ اس مسجد کا، لیکن لودھی مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 1651 میں تعمیر کی گئی، لیکن تاریخی سقم یہ ہے کہ 1651 میں ہندوستان پر لودھیوں کی نہیں بلکہ مغلوں کی حکومت تھی، اس لیے یہ مسجد مشکوک بنتی ہے کہ اسے لودھیوں نے تعمیر کروایا تھا یا کسی اور نے تعمیر کروا کے لودھیوں کے ساتھ اس سے جوڑ دیا۔ اس کا تالا لگا ہوا ہے مسجد، اپنا محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے تالا لگا ہوا ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اسے کسی طرح کھلوا کے یا ہم خود کھول لیں یا اس کو کھلوا لیں، اینٹیں شیٹیں بھی ہم نے ماری لیکن یہ ٹوٹا نہیں۔ خواہش یہی تھی کہ اندر جا کر آپ کو دکھا سکے کہ اندر سے یہ مسجد کیسی ہے، تو میں خود تو اندر نہیں جا پایا، لیکن میں نے جالی میں سے جو ہے وہ کیمرہ ضرور اندر کر لیا ہے۔ یہ سامنے محراب ہے، یہ ساری کی ساری نئی تعمیر ہے۔ ہمارے ہاں محکمہ آثار قدیمہ تزئین و آرائش یا بحالی کے نام پر جو کام کرتا ہے، وہ 15ویں صدی کی بنی ہوئی عمارت میں 21ویں صدی کا مسالہ، سیمنٹ، چونا وہ تھوپ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسے بحال کر دیا گیا۔ تو یہ اندر سے ساری کی ساری یہ نئی بنی ہوئی ہے۔ یہ اس کا مرکزی ایوان کہہ لیں آپ، دیوان کہہ لیں، اس کے 3 حصے ہیں، الٹے ہاتھ کو یہ چھوٹا حصہ ہے، یہ ساری محراب نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ درمیانی حصہ ہے، یہ سامنے جو ہے وہ منبر ہوا کرتا تھا کسی دور میں، تو خالی ایک نشان باقی ہے کہ یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک محراب ادھر بنی ہوئی ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ چھوٹا سا کمرہ ہے۔ اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر محسوس یہی ہوتا ہے، یعنی میرا اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ یہ اگر تالا لگایا گیا ہے تو ٹھیک ہے، میرے جیسے بلاگر کو مشکل تو ہوئی کہ میں یہ مسجد آپ کو دکھا سکوں، لیکن وہ 2023 کا لکھا ہوا ہے لو اللہ۔ تو اگر ہم نے مسجد کی دیواروں کو نہیں بخشا تو ہم یار کس طرح کی قوم ہے، کس طرح کے لوگ ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں بادشاہی مسجد میں جب گیا تھا تو مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ لوگوں نے بادشاہی مسجد پر بھی اور اس کی دیواروں پر بھی کوئی عشقیہ کلمات یا پیغامات لکھے ہوں گے، لیکن وہاں بھی یہ سب کچھ مجھے نظر آیا۔ یہ مسجد کی چھت ہے، گنبد ہے اوپر اس کا بنا ہوا، ایک ہی گنبد ہے اس کا بڑا، اور یہ اندرونی حصہ ہے، یقینی طور پر اس طرح نقش و نگار بھی ہوں گے، لیکن اب کچھ نہیں ہے۔ مسجد کی عقبی سمت کچھ اس طرح کے نشانات موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدیم تعمیر ہے۔ یہ میں آپ کو ادھر لے آیا ہوں، ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی چھوٹی اینٹ کا استعمال، وہ چھت انہوں نے مرمت کی ہے اس کی، کچھ بڑی اینٹ لگائی ہے، کچھ چھوٹی اینٹ لگائی ہے، اور یہ اس کا جو ہے عقبی سمت میں کہوں یا سامنے کی سمت کہوں، اچھا کوئی محراب کا نشان نہیں ہے، بس خالی دیوار ہے، 2 روزن بنے ہوئے ہیں، ایک یہ روزن ہے۔ اونچائی اس کی پرانی عمارتوں کی طرح خاصی ہے، اونچائی اس کی یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ بعد میں پھر جو اس کے ساتھ حال ہوا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اب بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ اس کے بالکل ساتھ یہ جوہڑ ہے، اور جو مسجد کو راستہ آ رہا ہے وہاں کوڑے کے ڈھیر ہیں، یعنی آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کوڑے کے ان ڈھیروں سے گزرنا پڑتا ہے، شدید قسم کی بو ہے۔ یہ سامنے 2 دیواریں مجھے نظر آ رہی ہیں، کھیتوں میں سے گزرتا ہوں میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو قریب سے دکھاؤں کہ اب ہم نے اپنے ورثے کا یا اپنی باقیات کا کیا حال کیا ہے۔ باقیات یہ ہیں، اب ورثہ کس چیز کا، نہ ہمیں ورثے کی تمیز ہے، نہ سمجھ ہے، نہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں، نہ ہمیں بکھرا ہوا خزانہ ہے کھیتوں میں۔ یہ جی جھاڑیاں، یہ راستہ اس کا، یہاں سے چڑھ کے بندہ اوپر جائے، جگہ جگہ چھوٹے بل بنے ہوئے ہیں جس میں سام بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی اینٹ کی تعمیر ہے، نیچے کا حصہ باقی رہ گیا ہوا ہے، اوپر کا حصہ ختم ہو گیا ہوا ہے۔
یہ وہ سرائے کا بچا کچا ڈھانچہ. ادھر بھی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں ساری. یہ عمارت کا اندرونی حصہ ہے. تو ادھر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. ہاں جی یہ قبر بھی نظر آئی ہے مجھے. یہ قبر بھی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بھی قبرستان ہے. یہ بھی قبریں ہیں یہاں امن آباد میں. ایسے بہت ساری پرانی قبریں موجود ہیں, دیکھی ہیں میں نے, پرانے قبرستان ہیں. اور ان جھاڑیوں میں مجھے کسی چیز کے چلنے کی آواز بھی آئی. یہ تو خیر عمارتی ڈھانچہ ہے جو گر گیا ہوا ہے, اور یہ اس کا سامنے کے حصہ میں وہاں جانا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے یہ ساری جو آگے اٹی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے قبریں ایسا لگ رہا ہے کہ دبی ہوئی ہیں ان جھاڑیوں کے نیچے. یہ میں دوسری طرف سے کوشش کرتا ہوں آنے کی, باہر نکل کر پھر آنے کی. یہ بلیں بنی ہوئی ہیں, اب اللہ جانے ان بلوں میں سانپ ہے یا کیا ہے. یہ تو کیونکہ جنگل ہے سارا, اب اللہ جانے کون سا جانور کہاں رہتا ہے یہ نہیں پتہ. ادھر سے دیکھتا ہوں, ٹرائی کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. یہ بڑی اینٹ کا کوئی ڈھانچہ تھا, ختم ہو گیا ہوا ہے. ہاں جی ادھر سے راستہ مل جائے گا مجھے. یہ قبرستان ہے, اس میں نئی قبریں لگ رہی ہیں مجھے. کوئی پرانی قبریں اگر ہیں تو یہ کوئی کچی قبروں میں سے کوئی پرانی قبر ہو سکتی ہے. یہ ادھر سے اس کا ایک منظر ہے جو سرائے کا بچا کچا حصہ تھا. یہ اب یہ نہیں میں بتا سکتا کہ یہ کتنے رقبے میں تھی اور کہاں کیا تھا, یہ نہیں پتا. یہ یہاں آنا چاہ رہا تھا میں جی. یہ اس کا طرز تعمیر یہ سارا کچھ ہے, اب ختم ہو گیا ہوا ہے سب کچھ. سعد پور کی جو تاریخی حیثیت تھی بس وہ کتابوں میں زندہ رہ گئی. یہ بھی مجھے اس کے نیچے چھوٹی اینٹ لگی ہوئی ہے, مطلب کوئی اسٹرکچر تھا جو یا تو گر کے زمین میں دب گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے. ایک زمانے میں مثل مشہور تھی کہ گجرانوالا پہلوانہ دا, امن آباد دیوانہ دا. گجرانوالا تو بدستور پہلوانوں کا شہر ہے, مگر امن آباد اب دیوانوں کا نہیں رہا. البتہ یہ ہے کہ گجرانوالا کی بات میں پہلوانوں کا ذکر بے شک نہ آئے, لیکن امن آباد کی بات دیوانوں کی بات کیے بغیر پوری نہیں ہوتی. یہاں واقع دیوان خاندان کی عالی شان حویلیوں کے محض آثار ہی باقی رہ گئے ہیں, لیکن یہ آثار بھی گزرے وقتوں کی شان و شوکت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کافی ہیں. امن آباد کے اس ہندو خاندان نے ریاست جموں و کشمیر پر تقریباً 100 سال حکومت کی, مگر 1947 کے ہنگاموں میں یہ لوگ ہجرت کر کے بھارت جا بسے. پیچھے رہ جانے والی تعمیرات اپنے مکینوں کی جدائی برداشت نہ کر سکیں, یا یہاں آ کر نئے بسنے والوں نے ان کے ناز نخرے نہ اٹھائے, جس کی وجہ سے یہ حویلیاں کھنڈرات میں بدلتی گئیں. اب ان کھنڈرات کے بھی نشان ہی باقی رہ گئے ہیں. 4 منزلہ عمارتوں سے نکلنے والی لاکھوں اینٹیں ارد گرد بننے والے درجنوں نئے مکانوں کی تعمیر میں کام آئیں, اور کشمیر کی نایاب لکڑی سے بنے دروازے, کھڑکیاں لاہور اور گجرانوالا میں دولت مند شوقین لوگوں کے ہاں فروخت ہوئیں. شاندار حویلیاں, باغات اور شوالے یعنی شیو مندر امن آباد کے متمول دور کی یادگاریں ہیں. اینگلو سنسکرت اسکول تو خیر سے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول ہو چکا, لیکن حویلیوں اور شوالوں کا مذہب تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا, اس لیے انہیں آباد یا محفوظ رکھنے کے بجائے ویرانی اور بربادی کے سپرد کر دیا گیا. اور اب کسی میں مویشیوں کا باڑا ہے تو کسی میں بکریاں بندھی نظر آتی ہیں. دیوان امر ناتھ کا تعلق امن آباد سے تھا, اور کہتے ہیں کہ امن آباد کے امیر ترین افراد میں ان کا شمار ہوتا تھا. یہ احاطہ ان کے نام سے منسوب ہے. حویلی دیوانہ کے اوپر لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. یہ احاطے کا مرکزی دروازہ تھا. اس کے بعد اندر جا کر کئی حویلیاں تھیں, لیکن یہ پورے کا پورا احاطہ دیوان امر ناتھ کے نام سے منسوب تھا. یہ لکڑی کا ایک پٹر لگا ہوا ہے. یقینی طور پر شام کو یا رات کو اسے بند کر دیا جاتا تھا اور پھر صبح کھول دیا جاتا تھا, یعنی حفاظتی مقصد سے. امیر لوگ تھے, لہذا وہ
رات کو اپنی حفاظت خود کیا کرتے تھے. یہ تو خیر بعد میں بنایا گیا سیمیٹڈ، لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ پرانا ہی بنا ہوا دروازہ ہے. اسے بعد میں رینیو کیا گیا یا اس کی تزئین کی گئی یا نئے سرے سے بنایا گیا اور اس پر جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے. حویلی دیوانہ 27 اپریل 1977 یعنی 1977 میں اس دروازے کو یہ نئی شکل دی گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں. احمد آباد کی دیوان حویلی کا ایک منظر، ایک اس کا کچھ حصہ نئی تعمیرات میں چھپ گیا ہوا ہے، لیکن یہ جو سامنے کا حصہ ہے یہ دکھائی دیتا ہے. اور اب بھی اس کے منقش دروازے، جھروکے، بالکنیاں، یہ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر خوبصورت تعمیرات تھی. میں آپ کو اس کے جو طاق بنے ہوئے تھے جس میں کسی زمانے میں چراغ رکھے جاتے تھے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا خوبصورت انداز میں سے تعمیر کیا گیا تھا. یہ نیچے ایک محراب بنی ہوئی ہے، اوپر چراغ رکھنے کے لیے ایک طاق ہے اور اچھی خاصی مینا کاری کی گئی ہے، نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. یہ اوپر ایک جھروکا ہے، یہ درمیانی جھروکا ہے، پھول بنے ہوئے ہیں. اور اب بھی یہ جو آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں اب تو ماند پڑ گئے ہوئے ہیں، پھیکے پڑ گئے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ جس زمانے میں یہ آباد ہوگی یا دیوان یہاں رہتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ دیوانوں کا محلہ تھا. اس کے ساتھ جو سڑک لگتی ہے اس کا نام بھی دیوان روڈ ہے. اسی مناسبت سے اوپر کا اسٹرکچر میرا خیال نیا بنا ہے، یہ الٹے ہاتھ والا اسٹرکچر جو ہے وہ پرانا ہے، لیکن ساتھ جو ہے وہ نیا حصہ بنایا گیا ہے. یہ اس کے ساتھ ایک دوسرا گھر ہے، یہ بھی اسی طرح کا پرانا گھر، چھوٹی اینٹ کا بنا ہوا. یہ پورا محلہ اسی طرح کی کئی حویلیاں اس محلے میں موجود تھیں جنہیں گرا کر یا ان میں ترمیم کر کے اب نئی تعمیرات کی جا چکی ہیں. یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس کا مطلب ہے کہ یہ حویلی اس کے ساتھ بھی ملی ہوئی تھی. یہ جو نیا گھر بنا ہوا ہے، دیوار ٹوٹی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ایسا لگتا ہے کہ یہ حویلی بعد میں پھر کئی حصوں میں بڑھ گئی. یہ جو گھر ہیں یہ بھی اسی حویلی کا کبھی حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ اب دوسروں کے حصے میں آ گئے. اس گھر کے نیچے ایک پرانا تہہ خانہ موجود ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. احمد آباد کی ایک حویلی کا تہہ خانہ، اوپر گھر تو نیا بن گیا لیکن تہہ خانہ انہوں نے اسے پرانی حالت میں چھوڑ دیا ہے. عام طور پر پرانی حویلیوں میں یا پرانے گھروں میں قیمتی چیزیں رکھنے کے لیے تہہ خانے بنائے جاتے تھے. اچھا خاصا گہرا تہہ خانہ ہے یہ. لے جی، جو حویلی کے مالکان ہیں ان کی کوششوں سے تہہ خانے میں روشنی آ گئی ہے اور اب میں آپ کو تہہ خانہ مکمل طور پر دکھانے کی پوزیشن میں ہوں. یہ اوپر طاق بنے ہوئے ہیں. اب ان طاقوں میں اتنی اونچائی پر کیا رکھا جاتا تھا یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چراغ رکھنے کے لیے یا دیے وغیرہ رکھنے کے لیے جو طاق استعمال ہوتے تھے وہ یہ تھے. یہ سامنے ایک اور پرانا گھر چھوٹی اینٹ کا، اور اس کا ڈیزائن دیکھیں کہ کتنا شاندار جو ہے وہ بنا ہوا ہے. وہ یہ ایک بالکنی کا ابھی پرانا انداز آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ ایک اور بالکنی ہے اس طرح بنی ہوئی. یہ چھت تک چلی گئی، 2 منزلہ حویلی ہے. یہاں کچھ بہت ہی نایاب قسم کے دروازے ہیں، وہ دکھانے کے لیے میں آپ کو اندر لے کے چل رہا ہوں جو اس حویلی کے پرانے دروازے تھے. ایک پرانا دروازہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، یہ بھی اسی دور کا بنا ہوا دروازہ ہے. نقش و نگار سے بھی پتہ چلتا ہے. اور ان کے پٹ بڑے موٹے پٹ ہیں، یعنی یہ جو آج کل کے دروازے ہیں جیسے کوئی کنڈی لگی ہوئی تھی، یہ کنڈی کی وجہ سے یہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا. یہ اچھا خاصا چوڑا دروازہ ہے. یہ پورے کا پورا چوکٹا آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا. یہ یوں لگتا ہے جیسے دالان ہو اس کا. یہ اور اسی طرح کا ایک بڑا دروازہ جس کو تالا لگا ہوا ہے وہ یہاں ہے. تو میں نے ایک بلاگ کیا چکوال میں نایاب دروازوں پر لکھا ہوا تھا کہ ملکہ نور جہاں کے محل کے دروازے لگتے ہیں. تو یہ اسی طرح کے دروازے ہیں جو چکوال میں رکھے ہوئے ہیں. اچھا، انہوں نے مجھے ایک بہت دلچسپ بات بتائی تھی نئے اور پرانے دروازے کو جانچنے کی کہ نیا دروازہ اور پرانا دروازہ اس کا فرق کیا ہے. تو یہ اس کی جو چوکھٹ ہے یہ اتنی اونچی نہیں ہوا کرتی تھی. آج کل تو 6 فٹ کے دروازے بنتے ہیں، 7 فٹ اونچائی کے بنتے ہیں، لیکن پرانے دور کے جو دروازے تھے ان کی چوکھٹ کی اونچائی کم ہوتی تھی. اور جو کام ہوا ہے اس پر، یہ سارا ہاتھ کا کام ہے. اوپر جالی بنی ہوئی ہے
مطلب جالی کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، جالی ہے نہیں یہ. اور یہ جو اوپر جو ہے وہ پھول، سورج مکھی کا پھول بھی نظر آ رہا ہوگا. یہ ادھر بھی ادھر سنہرا رنگ کیا گیا ہے، ستون بنایا گیا ہے، لیکن یہ سارا کچھ لکڑی کا کام ہے. اور لکڑی بھی ایسی پائیدار، یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ تھوڑی سی لکڑی یہاں سے ٹوٹ گئی ہے، رنگ اکھڑ گیا اس کا، لیکن لکڑی کو اندر سے کچھ نہیں ہوا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو پرانے دور کی تعمیرات تھیں وہ کتنی پائیدار تھیں. یہ بھی ایک جھروکا لگتا ہے کہ یہاں پردے لٹکائے جاتے تھے. پھر یہ چھت ہے، چھت پر بھی لکڑی لگی ہوئی ہے، اور یہ سارا کچھ پرانے دور کا ہے. اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ یہ 150 سال پرانا ہے تو یہ سارا کچھ 150 سال پرانا ہے، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں اب تک. یہ سارے کا سارا یہ پرانے دور کی تعمیر کا ایک خاصہ ہوتا تھا. یہ ایک چبوترا سا بنا دیا جاتا تھا کہ یا تو دروازہ بجانے والا انتظار کرے بیٹھ کر، یا یہاں کوئی پہرے دار وغیرہ بیٹھے رہتے تھے. اسی طرح ان دروازوں کے ساتھ بھی اچھا لگتا ہے یہ کہ وہ جو جگہ ہے یہ بیرونی ڈیوڑی تھی، اور یہ پھر اس کے اندر آ کر یہ اندرونی ڈیوڑی، دو ڈیوڑیاں تھیں، اور پھر یہ اندر اصل گھر یہاں سے شروع ہوتا تھا. تو اب تو خیر اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں کہ اندر داخل ہو تو سامنے کی دیوار پر گھر ختم ہو جاتا ہے لیکن پرانے دور میں بہت بڑے بڑے گھر بنائے جاتے تھے. اور یہ کچھ ہندوؤں کے بھگوانوں کی اور شیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ دیویوں کی تصویریں وغیرہ لگی ہیں. ان پر اس پر میری پہلے نظر نہیں پڑی تھی. فیصل صاحب میرے ساتھ ہیں جن کے گھر کا میں نے تہہ خانہ آپ کو دکھایا ہے. تو فیصل صاحب نے میری توجہ یہاں کی کہ یہ دیکھیں یہ بھگوانوں کی اور دیوی دیوتاؤں کی تصویریں بھی بنی ہوئی ہیں، یہ بھی لکڑی پر نقش کی ہوئی ہیں. احمد آباد کی 2 حویلیاں بہت مشہور تھیں، ان میں سے ایک یہ حویلی ہے، اس کا نام ہے ملویاں والی حویلی. یہ اس کا مرکزی دروازہ تھا. اندر جو محلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کسی زمانے میں یہ پوری کی پوری حویلی ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس حویلی کے حصے بکھرے ہو چکے ہیں اور اب کئی گھروں میں یہ تقسیم ہو چکی ہے. میں دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اس کی وسعت کا اندازہ ہوگا. فی الحال یہ شہتیر دیکھیں جو اس کے مرکزی دروازہ یا احاطہ جو تھا اس کے اندر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور یہ جتنے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کو پوری گلی نظر آ رہی ہے، یہ حویلی ملویاں تھی. اور یہ آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتنی بڑی حویلی ہوگی. یہ اس کا اندرونی منظر، اس کے اوپر جو جھروکے بنے ہوئے ہیں اب بھی اس پر بنے ہوئے نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح کے نقش و نگار اس پر بنائے گئے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. ابھی ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں یہ دروازے بھی نہ رہیں اور صرف کہانیوں میں یا داستانوں میں یہ سارا کچھ زندہ رہ جائے. احمد آباد کی ایک اور پرانی حویلی یہ کرتار ناتھ مرچندہ کی ملکیت تھی. یہ اس کا سامنے کا حصہ باقی رہ گیا ہے، اور یہ کوئی 4 منزلہ عمارت ہے، وہ اوپر تک چلی گئی ہے. 1932 میں یہ تعمیر ہوئی تھی اور اس کے 15 سال کے بعد پاکستان بن گیا اور انہیں یہاں سے جانا پڑا. لیکن جاتے ہوئے وہ یہ اپنے نقش چھوڑ کے جو آج بھی زندہ ہیں. دروازے کے اوپر نام بھی لکھا ہوا ہے اور سن بھی لکھا ہوا ہے اس حویلی کی تعمیر کا. یقینی طور پر یہ بڑی ہوگی. اندر تو میں نہیں جا سکتا ورنہ میں آپ کو اندر سے بھی دکھاتا. کرتار ناتھ کی حویلی گلی کے دونوں پر پھیلی ہوئی ہے، یعنی یہ جسے آج کل ہم کارنر پلاٹ کہتے ہیں، یہ کارنر کی جگہ یہ اس طرف کا منظر ہے، یعنی گلی کے دوسری جانب کا جو اس کا مرکزی دروازہ تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا، اور یہ اس کا دوسرا حصہ تھا. اس کے داخلے کے لگتا ہے کہ کئی دروازے تھے. ایک دروازہ یہ ہے اور ایک دروازہ یہ ہے. اب تک پرانے دروازے لگے ہوئے ہیں، پرانے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں. صرف اس کا رنگ روغن مان پڑ گیا ہے کیونکہ جو موجودہ مکین ہے انہوں نے اسے کوشش نہیں کی کہ اس کی جو رنگ روغن تو اسے سلامت رکھیں. پتھروں کا بھی استعمال کیا گیا ہے زیادہ تر، اور اوپر کی جو منزل ہے وہ تو لگتا ہے یہ ہے کہ پوری کی پوری لکڑی کی بنی ہوئی ہے. یہ اب تو خیر یہ رواج ہی نہیں رہ گیا اس طرح کی سیڑھیاں بنانے کا، کیونکہ گلیاں پہلے بھی تنگ ہی ہیں. یہ آپ اس گلی کی چوڑائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں موجودہ بڑی بڑی سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں، نہ شاید اور گاڑیاں ہوتی تھیں اور نہ منی بس ٹائپ کے ٹرک ہوا کرتے تھے جنہوں نے ان گلیوں میں سے گزرنا ہے. پرانی گلی درمیان میں سے نالی گزر رہی ہے. یہ پرانے دور کا ایک انداز تھا کہ دائیں بائیں چلنے کا راستہ ہوتا تھا اور درمیان میں نالی ہوتی تھی. تو اب بھی جو پرانا شہر ہے احمد آباد کا،
اس کی گلیاں ساری کی ساری اسی طرح کی ہیں۔ ان نالیوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کئی 100 سال پہلے یا کم از کم 150-200 سال پرانی یہ نالیاں بنی ہوئی ہیں، اور ان میں جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ یو شیپ کی اینٹیں ہیں۔ میرے اپنے گاؤں میں بھی اس طرح کی نالیاں بنی ہوا کرتی تھیں۔ ان میں ان کی خوبی یہ ہے کہ جتنی بھی بارش کیوں نہ ہو جائے پانی رکتا نہیں ہے۔ اب تو خیر ہم نے شاپر استعمال کرنے شروع کر دیے، اچھی خاصی بڑے بڑے نالے بلاک ہو جاتے ہیں تو یہ بیچاری نالیاں کیا کریں گی، لیکن یہ نکاسی آپ کا بہترین نظام ہوتا تھا۔ ایمن آباد کی گلیوں میں گھومتے ہوئے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جس کے بارے میں مجھے ایمن آباد کے رہنے والے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ٹیلی ویژن کی مشہور اداکارہ بشرا انصاری کا آبائی گھر تھا۔ ان کے والد احمد بشیر صاحب یہاں رہتے تھے اور بشرا انصاری صاحبہ یہیں پیدا ہوئی تھیں۔ اب یہ گھر گر گیا ہوا ہے، یہ چھوٹی اینٹ کا جو بنا ہوا گھر ہے یہ کھولا، یہ میرے خیال کو 10 گز کا گھر تھا جہاں بشرا انصاری پیدا ہوئیں، اور وہ ماشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن کی اور بلکہ پاکستان کی بہت بڑی اداکارہ ہیں۔ ایمن آباد کی ایک اور تنگ و تاریخ گلی میں سے میں گزر رہا ہوں، اور یہ جو سامنے والا گھر آپ کو نظر آ رہا ہے جس کا گیٹ اب لوہے کا ہے، یہ اداکارہ صبا قمر کا آبائی گھر ہے۔ اب تو وہ بہت مشہور و معروف ہو چکی، لیکن ان کا تعلق بھی ایمن آباد سے ہے، اور یہ ان کا گھر تھا اور یہ دروازہ تھا اس کا۔ اسے ایمن آباد کی سب سے قدیم مسجد کہا جاتا ہے۔ میں اس وقت مغربی سمت کھڑا ہوں مسجد کے، اور یہ باہر محراب ہے۔ یہ جو اوپر مینار بنے ہوئے ہیں، ایک زمانہ یہ تھا کہ جیسے مینار اب بنائے جاتے ہیں، جو ڈیزائن یا جس طرح کے مینار پرانے زمانوں میں سادہ سے مینار بنائے جاتے تھے، یہ سادگی اس بات کی عکاس ہے کہ یہ کئی 100 سال پرانی مسجد ہے۔ اس کی تاریخ کا نہیں پتہ کہ تاریخ اس کی کیا ہے، اسے کس نے بنوایا۔ موجودہ نام تو اس کا اولیاء اللہ مسجد ہے، لیکن بعض لوگ اسے قرار دیتے ہیں بابری مسجد، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ظہیر الدین محمد بابر نے یہاں حملہ کیا، شہر کو برباد کیا اور لوگوں کو گرفتار کیا، تو پھر اس نے یہاں ایک مسجد بھی بنوائی۔ اس کے ساتھ ایک قبرستان ہے جس میں اس وقت موجود ہوں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمن آباد کا سب سے قدیم ترین قبرستان ہے، یعنی جب مسلمان جب یہاں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے اپنے مردے یہاں دفنانے شروع کیے۔ اب تو خیر نئی قبریں بھی بن گئی ہیں، کھجور کے درخت ہیں اس میں، بیری کے درخت ہیں، اور مختلف جو ہے وہ نو اقسام کے درخت بھی ہیں، لیکن قبروں کے درمیان اگر گھومیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قبریں واقعی کئی 100 سال قدیم ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور اس درخت کے نیچے ایک چبوترا بنایا گیا تھا جو پرانی اینٹوں کا چبوترا ہے۔ یقینی طور پر کوئی اور سیٹ اپ بھی ہوگا۔ یہ ساری قبریں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری پرانی قبریں ہیں، قدیم قبریں ہیں، کوئی کتبہ نہیں، کوئی نام نہیں، بے نام قبریں ہیں، لیکن بہرحال یہ بے نام قبریں بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ وہ درخت ہے جو میں آپ کو دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ اس کے نیچے اس کا چبوترا بنایا گیا ہے، یہ سیڑھیاں ہیں چبوترے پر جانے کے لیے، وہ ایک قبر ہے، لگتا ہے کہ وہ تو بعد میں بنی۔ یہ درخت اس کو مقامی زبان میں ون کا درخت کہا جاتا ہے۔ یہ سایہ دار تو نہیں ہے اتنا، لیکن بہرحال اس کا جو تنا ہے وہ خاصا بڑا ہے، اور اس طرح کے ون کے کئی درخت اس قبرستان میں موجود ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس چیز کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے یا یہ کیوں بنایا گیا۔ یہ اس مسجد کا بیرونی حصہ ہے، یعنی وہ مغربی حصہ تھا، اور یہ مشرقی حصہ ہے جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اچھی خاصی بڑی مسجد تھی۔ ایک محراب اس کی یہ بنی ہوئی تھی جو شہید ہو گئی کچھ عرصہ پہلے، تو اسے بند کر دیا گیا، دروازہ تھا یہ بنیادی طور پر، اور ایک وہ بنا ہوا ہے، وہ بھی دروازہ ہے، اور اندر سے بھی لگتا ہے کہ یہ مسجد خاصی بڑی رہی ہوگی۔ یہ یقینی طور پر اس کا صحن ہوگا۔ تو ایک مزار بھی اندر بن گیا ہوا ہے جن کا نام ہے شاندار ولی سرکار بابا مٹھو سائیں۔ تو وہ سامنے مسجد ہے، اندر سے دکھاتا ہوں اس کی موٹی موٹی دیواریں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پرانی اور قدیم مسجد ہے۔ اس کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ بھی شہید ہو گیا تھا، لیکن اس کی مرمت کر دی گئی ہے۔ یہ اس مسجد کا اندرونی حصہ جس کا میں نے بیرونی محراب آپ کو دکھایا ہے، یہ مسجد اولیاء
یہ اب تک زیر تعمیر ہے، ابھی کچھ عرصے میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ اس کا مرکزی محراب ہے جو میں نے آپ کو باہر سے دکھایا ہے اس کا حصہ۔ احمد آباد آ کر ایک بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ تاریخ سے کس طرح مذاق کرتے ہیں یا کس طرح تاریخ کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ احمد آباد کے حوالے سے میں نے مختلف لوگوں سے بات کی۔ میری کوشش تھی کہ کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے جو احمد آباد کی تاریخ کے حوالے سے مجھے مستند معلومات دے سکے، لیکن جن 2-4 لوگوں سے میں نے بات کی انہوں نے مجھے ایسے ایسے افسانے سنائے احمد آباد کی تاریخ کے حوالے سے کہ میں نے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ کسی شخص سے میں احمد آباد کی تاریخ کے بارے میں پوچھوں۔ کوئی کہتا ہے یہاں کسی آمنہ بی بی نام کی بٹی تھی جو بگڑتے بگڑتے ایمن بن گئی اور اس کے بعد اسے احمد آباد کا نام دے دیا گیا۔ ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ فیروز شاہ تغلق یا فیروز شاہ خلجی جو 1351 عیسوی سے 1388 عیسوی تک سلطنت دہلی کا حکمران تھا، وہ ایک زمانے میں یہاں آیا، یعنی احمد آباد آیا، تو یہ کوئی بے نام قصبہ تھا، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اس کا نام کیا تھا۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے بتایا کہ یہ قصبہ آپ کی دایا کا قصبہ ہے یا گاؤں ہے، یعنی آپ کی جو دایا تھی وہ یہاں کی رہنے والی تھی، اس دایا کا نام ایمن تھا۔ چنانچہ فیروز شاہ خلجی نے حکم دیا کہ اس شہر کو نئے سرے سے آباد کیا جائے یا اس کی تزئین و آرائش کی جائے، اور اسی کے حکم پر اس شہر کے گرد پہلی فصیل تعمیر کی گئی اور اسے دایا کے نام سے منسوب کر کے احمد آباد کر دیا گیا۔ لیکن یہ ساری قصے کہانیاں ہیں۔ ایک صاحب نے تو مجھے یہاں تک بتایا کہ یہ کسی نبی نے آباد کیا تھا جن کا نام ایمن تھا اور وہ آج سے 3000 سال پہلے تھے۔ میری یادداشت میں کوئی ایسا نام نہیں، کسی ایسے نبی کا نام نہیں جس کا نام ایمن ہو اور اس نے یہ شہر آ کر آباد کیا ہو۔ تو یوں کہہ لیں کہ احمد آباد آ کر یہ پتہ چلا کہ تاریخ سے کیسے کیسے کھیلا جاتا ہے یا تاریخ کو کیسے افسانہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں جس مسجد میں کھڑا ہوں یہ اس کا موجودہ نام تو اولیاء اللہ ہے، میں نے آپ کو اس مسجد کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بھی دکھایا، ساتھ اس کے قدیم قبرستان ہے وہ بھی دکھایا، لیکن اس مسجد کے بارے میں بھی جو مختلف روایتیں اور کہانیاں یا افسانے منسوب ہیں وہ یہ ہیں کہ جی اسے بابر نے بنوایا تھا۔ لوگ اسے بابری مسجد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ موجودہ نام اس کا مسجد اولیاء اللہ ہے، لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بھی ان بہت سی کہانیوں میں سے ایک ہے جو احمد آباد کی تاریخ کے حوالے سے مختلف لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔